अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। आज मार्का था सेनेट में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का जो हुकूमती इत्तेहाद ने मार्का सर कर लिया। और जो हुकूमती उम्मीदवार थे सादिक संजरानी, जो कि चेयरमैन सेनेट अभी रिटायर हुए थे, वो दोबारा से री इलेक्ट हो गए चेयरमैन सेनेट। लेकिन ये जो इंतखाब था ये कंट्रोवर्सी से पाक नहीं था। बड़ा कांटेदार मुकाबला मुतवक्का था सादिक संजरानी का यूसुफ रज़ा गिलानी से। सादिक संजरानी साहब ने 48 वोट लिए और यूसुफ रज़ा गिलानी के 42 वोट थे। लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी के 7 वोट रिजेक्ट हुए और उस पर कंट्रोवर्सी आ गई है। जारी बात है, अपोजिशन ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और अब वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएंगे, क्योंकि जो 7 वोट रिजेक्ट हुए वो इन वोटों को 49 वोट पे ले आते और सादिक संजरानी के 48 वोट थे, तो मुकाबला बड़ा क्लोज था। लेकिन जो सारा ये क्लोजनेस थी, ये जो कांटेदार मुकाबला था, डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में ये बिल्कुल ही साइड पे हो गया। डिप्टी चेयरमैन के हुकूमती उम्मीदवार थे मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी, फाटा से इनका ताल्लुक, आज़ाद उम्मीदवार, उनको 54 वोट मिल गए। और जो अपोजिशन इत्तेहाद के उम्मीदवार थे मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, उनको 44 वोट मिले। यानी सादिक संजरानी यूसुफ रज़ा गिलानी में जो दोनों इत्तेहाद थे उन्होंने अपने वोट रिटेन किए, लेकिन यहाँ पे मामला गड़बड़ हो गया और कुछ फ्लोर क्रॉसिंग भी हुई। जो हुकूमती इत्तेहाद के जो वोट थे वो हैरत अंगेज़ तौर पर बढ़ गए। यानी सादिक संजरानी साहब जो चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए, उनके 48 वोट हैं और जो डिप्टी चेयरमैन हैं उनके 54 वोट हैं, यानी 6 वोट ज़्यादा उन्होंने हासिल किए। जो कंट्रोवर्सी है कि जो गिलानी साहब के जो थे, अब ये सवाल उठ गया कि जानबूझकर उन्होंने किया, ये गलती हो गई। अब ये सारे मामला तो एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। तो जो कंट्रोवर्सी है वो चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में भी है, और एक दफ़ा फिर जो यूसुफ रज़ा गिलानी और हफीज़ शेख वाले इंतखाब में कुछ वोट इधर उधर हो गए थे, यहाँ पे भी कुछ वोट इधर उधर हो गए हैं और इसमें मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी बेनिफिशरी रहे। अब देखना होगा कि जो ओपन बैलेट की बात हो रही थी, अगर वो होता और अगर कैमरास लगे होते तो क्या होता। और ये कैमरा से ही आज एक और कंट्रोवर्सी थी जो इंतखाबात से पहले थे, कि सादिक संजरानी साहब जो चेयरमैन सेनेट एक दिन पहले तक थे, उनके बारे में भी इल्ज़ाम लगा रहा था कि उन्होंने किया है कि कुछ खुफिया कैमरास लगे थे कि जहाँ पे चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के पोलिंग होनी थी। अब ये जो राज अफशा किया सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर और सेनेटर मुसद्दिक मलिक, ये लोग गए सुबह, यानी जब पोलिंग से पहले, उन्होंने जाकर आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं। इस पे बिलावल भुट्टो ने भी बात की, मरियम नवाज़ ने भी ट्वीट की और बड़ी कंट्रोवर्सी एक जनरेट हुई, जिसमें अभी 6 रुकनी वफ़द भी आ गया। लेकिन आज का दिन ओवरऑल आप देखा जाए तो हुकूमती इत्तेहाद के नाम रहा। आज इन्हीं मौज़ूआत पे आज के इनसाइट में हम गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किसान पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे, और इसके साथ साथ हमारे नुमाइंदा खुसूसी अनवर रज़ा साहब जो पूरा दिन आज रहे सेनेट में, उनसे भी जानेंगे अहवाल कि ये क्या हुआ सेनेट में, और हुकूमती मौक़िफ़ प्रोग्राम में शामिल करेंगे। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर साहब, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू जी। चौधरी साहब, चेयरमैन सेनेट का भी इंतखाब हुआ, सादिक संजरानी मुंतखब हुए। ज़ाहिर बात है आप लोग अब उसके एतराज़ कर रहे हैं, 7 वोट हैं, अब मामला फिर इलेक्शन कमीशन में जाएगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये हमारे सिस्टम का फेलियर नहीं है कि क्या हो रहा है? कभी ओपन बैलेट, सीक्रेट बैलेट, कभी एक जीतता है कभी दूसरा जीतता है, नंबर जिसके होते हैं वो हार जाता है, ये हो रहा क्या है? देखिए ये इशू बहरहाल ऐसा है, हमारे यहाँ इस बार कसूरबार में इलेक्शन 2-3 बार मुलतवी हुआ, फिर लास्ट पे जाके बायोमेट्रिक हुआ तो उसमें कोई रोला भी नहीं पड़ा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ और स्मूथली सारा दिन इलेक्शन चला और इलेक्शन का रिजल्ट भी मेरा ख्याल है 5 सेकंड में अनाउंस हो गया। तो इसको बहरहाल ये जो मैंने हदायत पढ़ी हैं उसके मुताबिक तो ये गलत रिजेक्ट किए हैं। इस हिसाब से वो खाना आगे बना ही नहीं हुआ, पूरा पेपर खाली है, नाम के ऊपर या नाम वाले खाने में मोहर लगाया, अपनी पसंदीदा उम्मीदवार के नाम वाले खाने में मोहर लगाई, तो आगे कोई अलहदा लकीर या खाना नहीं बना, तो उन्होंने ऊपर लगा दिया मोहर, उससे रिजेक्ट कैसे होगा। अच्छा, फारूक नाइक साहब ने भी, कोई आपकी पार्टी के सेनेटर हैं, उन्होंने भी किया। अब जारी बात है आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, कारा साहब ने भी, अब जारी बात है मामला चले जाएंगे। लेकिन हम लोग ना बाई इलेक्शन करा सकते हैं, डस्का का बाई इलेक्शन देखें, अब सेनेट के इंतखाबात में देख लें, पहले 7 वोट हफीज शेख के रिजेक्ट हुए थे, इस दफ़ा 7 वोट आप लोगों के रिजेक्ट हुए। नहीं हुए थे 7 उनके नहीं, 4 यूसुफ रजा गिलानी साहब के हुए थे, 3 उनके हुए। जी, तो यानी हम लोग को वोट नहीं कर सकते, चक्कर है क्या, प्रॉब्लम है क्या? देखिए इसमें बिल्कुल टेक्नोलॉजी को यूज में लाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये बदबयानती के साथ इन्होंने रिजेक्ट किया और ये यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत चुके हैं।
اچھا، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ جو صادق سنجرانی کا الیکشن کی اگر وکٹری ہم کر لیں کہ 48 ان کے ہیں 42 کے ابھی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے کیا معنی ہم لیتے ہیں کہ کیا ہوا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا، بس لوگوں نے وہ وہاں پہ کوئی اس قسم کی ہدایات نہیں تھی، لوگوں نے نام کے اوپر مور لگا دی. اس میں تو کانسنٹ دیکھنی ہے نا، ووٹ دینے والے کی ارادہ دیکھنا ہے کہ وہ کس کو ووٹ دے رہے ہیں. اس میں سپریم کورٹ کے بڑے فیصلے ہیں، تو وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ 7 ووٹ سے جیت چکے ہیں، اچھا وہ اچھا 1 ووٹ سے جی، جیت چکے ہیں یوسر ابھی جو وغیرہ. آپ نے بات کی اس سے یہی ہے کہ ریفارمز کی ضرورت ہے، سسٹم کو جو طریقہ کار ہے اس کو مزید بہتر کریں، ٹیکنالوجی کا بھی استعمال ہو. لیکن جب یہ اوپن بیلٹ والی بات آئی تھی اس وقت ظاہری بات ہے آپ لوگوں کو سوٹ نہیں کر رہا تھا. اب یہ جب الیکشن ختم ہو جائیں گے تو پھر آپ لوگ کیا بیٹھیں گے الیکٹورل ریفارمز کے لیے؟ اب جنرل الیکشن ہے، وہ بھی سر پہ ہے، پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینز لے کر آؤں گا، تو اس کے لیے ریفارمز کے لیے بھی آپ لوگ کیا بیٹھیں گے؟ دیکھیے ریفارمز کوئی ایک ریفارم آپ نہیں کر سکتے کہ کہیں کہ یہ ریفارم ہم نے کرنی ہے تو اس پہ آ جائے، یہ ہمیں سوٹ کرتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. اور یہ حکومت بالکل نہیں کرنا چاہتی. اگر کرنا چاہتی ہوتی تو 2.5 سال پہلے کرتی. رہی بات اوپن ہینڈ شو آف ہینڈ سے، شو آف ہینڈ سے اس میں کئی پرابلمس ہیں. میرے خیال ہے جو سینٹ کا الیکشن ہے اس پہ تو یا ڈائریکٹ الیکشن ہونا چاہیے جس طرح سے امریکہ کے اندر ہے، یا پھر جو پرپورشنیٹ ریپرزنٹیشن ہے اس پہ اچھا اچھا صاحب، متناسب نمائندگی جو ٹھیک ہے، لوگوں اب کی جن یہ تو اسمبلیوں کے اندر ہو. ٹھیک ہے، یہ تو لانگ ٹرم ایک چیز ہے جس پہ ظاہری بات ہے بحث ہوگی، پھر آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی، سارے معاملات ہیں. وزیر اطلاعات ہیں شبلی فراز، وہ کہتے ہیں کہ جو آج جو سنجرانی صاحب کی فتح ہے اس کے بعد پی ڈی ایم کی تدفین ہو گئی ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ کوئی فتح نہیں ہے، کوئی تقسیم نہیں ہے، یہ ان کے خواب ہیں اپنے، شروع دن سے خواب ہے، اور خواب خواب ہی ہوتے ہیں، ان کو دیکھنے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے. اچھا اسی یہ طرح، تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اپوزیشن نے کیمرے لگا دیے. ہاں جی، ان کی بات کا کیا، کوئی سنجیدہ بات ہو تو اس کا جواب دیں. اچھا لیکن دیکھیں اپر ہاؤس کی ہم بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ جو سب سے زیادہ سیٹیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہیں، پھر پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پھر پی ایم ایل این ہے. ان میں سے دو جماعتوں کا تو کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھا، نہ تحریک انصاف کا نہ پی ایم ایل این کا. تو سینٹ میں کیا یہ جان بوجھ کے ہے کہ چھوٹی جماعتوں کو موقع دیں، یا اس طرح کی صورتحال آ گئی ہے کہ مجبوری بن گئی ہے؟ نہیں دیکھیے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو گیلانی صاحب، چونکہ اتحادی جماعتوں میں سب سے بڑی پارٹی پیپلز پارٹی تھی، اس کا چیئرمین آ گیا. ڈپٹی چیئرمین نون لیگ کی مرضی ہے، وہ لے نہ لے، انہوں نے نہیں لیا. اس کا مطلب کیا ہے، وہ تیسری بڑی پارٹی کو دے دیا، اس میں کیا برائی. ٹھیک لیکن انہوں نے ایک جی، آپ پارٹی سے لے لیا، دوسرا بھی آزاد لے لیا. تو وہ تو پی ٹی آئی نے تو اپنے آپ کو پہلے ہی سرنڈر کر دیا تھا سینٹ کے اندر. تو یعنی اب وہ بھی سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت ہے، لیکن وہ جس طرح کی صورتحال تھی مجبوری ان کی بن گئی کہ وہ اپنا کینڈیڈیٹ نہیں لے کر آئے. کون جی؟ پاکستان تحریک انصاف جو سب سے بڑی جماعت ہے. نہیں، ان کا تو کوئی اسٹیک ہی نہیں ہے، نہ ان کی اپنی کوئی مرضی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ صادق سنجرانی جس بارے میں شیخ رشید نے کہا کہ یہ باپ یہ ریاست کا امیدوار ہے، حکومت کا ہی نہیں. صرف شبلی فراز نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، عامر ڈوگر نے کیا کہا، باقی علی زیدی نے کیا کہا، تو پھر اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اچھا چوہدری صاحب، اب جو صادق سنجرانی صاحب ہیں یہ ویسے ایک طرح سے کہہ لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو پہلی دفعہ چیئرمین بنا دیا تھا. اب بلاول بھٹو بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی اور وعدہ کیا تھا، بات کی تھی. تو یہ جو سنجرانی صاحب ہیں یہ بیسیکلی آپ لوگوں کی وہ ہے نا کہ دریافت ہے؟ نہیں دیکھیے، یہ بنیادی طور پر اس وقت جب الیکشن ہو رہا تھا تو پارٹی کینڈیڈیٹ تھی، پھر تحریک انصاف اس سے بھاگ گئی. اس نے کہا جی نہیں، ہم نہیں پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے. پہلے ہمارے ساتھ کھڑی تھی، پھر انہوں نے کہا جی کہ آپ ڈپٹی چیئرمین لے لیں. انہوں نے بھی ہمارے ڈپٹی چیئرمین سلیم آگوی والا کو تحریک انصاف نے ووٹ دیا. یہ آزاد تھے، انہوں نے میری موجودگی میں اس وقت وہ موجود تھا بلاول صاحب کے ساتھ، جب یہ کہا کہ میں آپ کی پارٹی میں حلف اٹھانا چاہتا ہوں. کہا نہیں، حلف نہیں، ہمیں باتوں پہ یقین ہے. اگر حلف تو اس لیے ہم نہیں لیتے کو حلف لے کر مکر جائے تو آپ اس کا کیا کر لیں گے. کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس وقت کہا انہوں نے کہ میں پیپلز پارٹی میں شامل ہو جاؤں، میرے سامنے کا یہ بات ٹھیک.
اچھا چوہی صاحب، اب بظاہر تو یہ جو لگ رہی ہے چیز کہ اب معاملات تو پھر ایک دفعہ سے الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گے، بال ان کی کورٹ میں ہوگی، ظاہری بات ہے اس پہ بھی کچھ دن لگ جائیں گے، لیکن 26 مارچ کی اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے پی ڈی ایم نے، اور 26 مارچ سے یعنی متحرک ہونا شروع ہو جائیں گے، پھر آنا بھی ہے، تو اس کے لیے کیا تیاریاں ہیں اور کتنا گراؤنڈ اور ماحول سازگار ہے؟ نہیں نہیں، بالکل ہم پوری تیاری کر رہے ہیں، ماحول تو اور گرم ہو گیا ہے، یہ آج کی جو بددیانتی ہوئی ہے اس سے ماحول اور گرم ہو گیا، اس سے کیا آپ کہیں گے؟ تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے، اس کے لیے تیاری ہو رہی ہے، بلاول صاحب نکلیں گے کراچی سے، بس قیادت اپنی اپنی جگہوں سے نکلے گی اور پہنچیں گے اسلام آباد۔ اچھا چوہی صاحب، کوئی بھی تحریک ہوتی ہے نا، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، آپ لوگوں کا ایک لانگ ٹرم مقصد تو ہے، لیکن لانگ مارچ کیا یہ اینڈ ہے یا یہ بھی ایک اس کنٹینیوٹی میں ایک شامل ہے، جو پوری چیز چل رہی ہے اس کا ایک مرحلہ ہی ہے لانگ مارچ؟ دیکھیے ابھی تو کہنا قبل از وقت ہے، ہو سکتا ہے لانگ مارچ پہنچنے سے پہلے پہلے ہی چیزیں ختم ہو جائیں۔ اور اگر لانگ مارچ کے بعد کچھ نہ ہوا تو پھر؟ نہیں، لانگ مارچ جو ہوتے ہیں، جو تحریک ہوتی ہے نا، وہ کوئی ایک بار ہی فوری کامیاب نہیں ہو جاتی، جو تحریکیں ہوتی ہیں وہ اپنا مومنٹم لیتی ہیں، کبھی آگے جاتی ہیں کبھی پیچھے جاتی ہیں، اچھا چوہی صاحب، آپ نے بھی لیکن جی الٹیمیٹلی اپنے مقاصد حاصل کرتا، ہم نے تقریباً اپنے مقاصد حاصل کر رہے ہیں، ہم تو صرف ایک سٹیپ کی دوری پہ کھڑے۔ اچھا چوہی صاحب، ایک اور بات بھی آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، ظاہری بات ہے آپ نے گراس روٹ لیول کی سیاست کی ہے، نیچے سے آئے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ اب جو سیاست میں جو پیسہ آ گیا ہے، اب سینٹ میں تو یہ چیز کلیئر ہو گئی ہے کہ آپ پسند کریں نہ کریں، پیسہ ہی چلا ہے دونوں طرف سے، تو اس میں کوئی نہیں عام آدمی یہاں کیا پہ سوچ سکتا ہے کوئی چیز سینیٹر بننا یا اس طرح کی چیز؟ سیاست اتنی مہنگی کر دی ہے، پورا سسٹم ایک طرح سے ہو گیا نا کہ یہ اس میں اب بات پیسہ ٹھیک ہے چاہیے کہ چاہیے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ بلینئر کلب بن گئی ہے، سینٹ جو ہے وہ بنتی جا رہی ہے، میجورٹی اس وقت بلینئرز کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا، الیکشن کمیشن ناکام ہوا ہے جو اس نے لمٹ مقرر کی تھی، 100 روپے اب لگتے ہیں الیکشن پہ، تو کیسے عام آدمی الیکشن لڑ سکتا ہے؟ سرمایہ دارانہ جمہوریت کے اندر جو سرمایہ دار ہوتے ہیں، جس کے پاس جتنا زیادہ سرمایہ ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے۔ یہ برطانیہ، امریکہ، وہاں پہ بھی ایسے ہی ہے، جو پارٹیوں کے پاس زیادہ فنڈنگ آ جاتی ہے وہ جیت جاتی ہے۔ کیونکہ امریکہ میں بھی ہم نے دیکھا، لیکن چوہی صاحب پھر پاکستان جیسے ملک میں، اور پھر جس طرح، کیونکہ آپ کا بھی کیس ان پوائنٹ ہے نا کہ جس طرح آپ کرتے، تو پھر کیا سمجھ لیں کہ آپ لوگ جیت ہی نہیں سکتے، یا کوئی بہت اکا دکا 5%، 10% ہی جیت سکتے ہیں کہ جو میجورٹی ہے، میرے جو خیال میں اب تو عوام ہے؟ 5% جو ہے وہ بھی نہیں رہ گئے پارٹیوں کے، آنیسٹلی اسپیکنگ، جو کنٹیسٹ کرنے والے ہیں۔ چلو ہم تو کافی لوگوں کو، ایسے کارکنوں کو لے آئے سینٹ کے اندر، لیکن لیڈیز سینٹ، یہ ایسے لوگوں کا حق ہے جو براہ راست الیکشن نہیں لڑ سکتے، اور جو پارٹی کے بڑے اسٹالوارٹس ہوتے ہیں، کمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، ساری زندگیاں پارٹی کو دی ہوتی ہیں، تاج حیدر صاحب جیسے لوگ یا باقی لوگ، یہ ان کا رائٹ ہے، انہیں بالکل یہ رائٹ ان کا ہے، اگر تو پھر ان کو ملنا بھی چاہیے۔ چلیں اچھا، اب آپ لوگوں نے دیکھیں اپوزیشن کی طرف سے تو اب یہ آ گیا، پی ڈی ایم کے رہنما جتنے بھی تھے، راجہ پرویز اشرف، قمر زمان قاہرہ، احسن اقبال، یہ لوگ کھڑے ہیں کہ جی ہمیں منظور نہیں ہے۔ اب الیکشن کمیشن کے علاوہ اب کیا طریقہ کار؟ اب صادق سنجرانی صاحب نے اوتھ بھی لے لیا، بیٹھ بھی گئے ہیں، تو اب تو ایک لانگ ڈرون بیٹل ہے، تو کیا آپ لوگ سینٹ میں نہیں، بیٹھیں گے، لانگ نہیں بیٹل کریں گے؟ نہیں ہے، کوئی لانگ بیٹل نہیں ہے، یہ بڑا سمپل، اس پہ ایک دن کی بحث ہے اور اس پہ فیصلہ ہو جائے گا جو بھی ہوگا۔ چلیں چودھری منظور صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری منظور، ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی۔ پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا، بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید، اور اب پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں نمائندہ خصوصی پبلک نیوز انور رضا صاحب۔ انور رضا آج پورا دن وہاں پہ موجود تھے جہاں پہ سارا ایکشن تھا، یعنی سینٹ میں پریس گیلری میں بیٹھے ہوئے تھے، ملاقاتیں بھی کی، اور جو پاور کوریڈورز، جو سینٹ کے جو آپ کہہ رہے ہیں دیوان گردشیں ہیں، ان کی بھی خبریں انہوں نے لی ہیں۔ انور، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام، تھینک یو۔ انور، سب سے آج جو نظریں تھی چیئرمین سینٹ کا انتخاب سب سے امپورٹنٹ تھا، یوسف رضا گیلانی ورسز صادق سنجرانی۔
کلوز کانٹیکسٹ، بڑا کلوز کانٹیکسٹ سارے اینٹیسپیٹ کر رہے تھے. کسی سے بھی پوچھیں تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے گیلانی صاحب، کچھ کہہ رہے تھے سنجرانی صاحب. نمبرز تھے گیلانی صاحب کے پاس، لیکن اپ سیٹ پچھلی دفعہ کی طرح ایک دفعہ پھر سنجرانی صاحب نے کر دیا. واٹ ہیپنڈ؟ آج ہوا کیا چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں؟ یہ بڑا انفارچونیٹ تھا. سب کی نظریں جو تھی وہ گیلانی کی طرف ہی تھیں. انہوں نے کہا کہ شاید جیسے وہ چیئرمین وہ سینٹ میں منتخب ہوئے ہیں اس طرح شاید وہ چیئرمین سینٹ بھی منتخب ہوں گے. حیران کن بات یہ تھی کہ ہم نے جب دیکھا کہ لاسٹلی جب رزلٹ آیا، بڑی حیرت کی بات تھی کہ اتنا ٹیکنیکل طریقے سے گورنمنٹ نے سب چیزوں کو مینیج کیا. کیونکہ اگر دیکھیے زیادہ ووٹ 48 سے زیادہ ووٹ ہوتے تو اپوزیشن یقیناً اور میڈیا یہ الزام لگاتا کہ حکومت نے مینیج کیا ہے اور ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے. اور شاید پھر یہ بھی الزام عمران خان پہ آتا کہ جس طرح ماضی میں اپوزیشن ریگنگ کرتی تھی اور اپوزیشن ہارس ٹریڈنگ کیا کرتی تھی. اچھا انور، یہ تو ہم نے بات کر لی نا کہ جو چیئرمین سینٹ ہے، لیکن جو بڑا اپسیٹ ہوا ہے، جو یعنی آپ کہہ لیں کہ سرفس کے نیچے جو چیز ہوئی ہے، جو باریک کارروائی ہوئی ہے، وہ ہوئی ہے ڈپٹی چیئرمین سینٹ والے میں. مرزا محمد آفریدی حکومتی یعنی اتحاد کے امیدوار تھے. 54 ووٹ، یعنی اگر گیلانی صاحب والے اگر آپ 7 ووٹ اور وہ چیزیں کنٹروورسی اگر سائڈ پہ کر دیں تو ڈپٹی چیئرمین میں کیا ہوا؟ دیکھیے اپوزیشن کو اب ان کے جو الزامات تھے ان کو تقویت ملے گی کہ جو ووٹ ہیں وہ گورنمنٹ نے خریدے ہیں. کیونکہ 48 ووٹ اگر لیتے ہیں صادق سنجرانی اور 54 ووٹ لیتے ہیں مرزا آفریدی، تو پھر اس میں آپ واضح طور پر اپوزیشن کی اس الزام کو تقویت ملے گی. رہی بات ایک. دوسری بات، اپوزیشن کو اپنی صفوں میں اب جھانکنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو ان سے نالاں ہیں اور انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا یا کسی ذاتی انٹرسٹ کی وجہ سے یا اپنی کسی بھی وجہ سے انہوں نے ووٹ جو ہے وہ مرزا محمد آفریدی کو دیا ہے. یہ سوچنے والی بات ہوگی اپوزیشن کے لیے. اب حکومت کے لیے بھی بڑا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ اب ساری نظریں حکومت کی طرف ہیں کہ ان کے جو چیئرمین سینٹ کے امیدوار ہیں وہ 48 ووٹ لیتے ہیں اور جو ان کے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے امیدوار ہیں مرزا محمد آفریدی وہ 54 ووٹ لیتے ہیں. اب جو 6 ووٹ اپوزیشن کے حکومت کو ملے ہیں، اب حکومت کو اپنی صفوں کو میں ان لوگوں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے. اور جو لوگ کسی بھی وجہ سے انہوں نے ووٹ مرزا محمد آفریدی کو دیا ہے وہ بھی ایکسپوز ہوں گے. حکومت کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے اور اپوزیشن کے بھی. اور یہ جو کلیم کیا جاتا تھا پرائم منسٹر کی جانب سے کہ ہم جوڑ توڑ کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے، ہم ہارس ٹریڈنگ پر یقین نہیں رکھتے، تو اس ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب نے حکومت کے اس دعوے کو بھی رد کر دیا ہے. اب اس کی انکوائری ہونی چاہیے اور جو حقائق ہیں وہ میرا خیال ہے عوام کے سامنے آنے چاہیے. اب میرا خیال ہے کہ زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ الیکشن کمیشن پر ہے، الیکشن ٹریبیونل پر ہے. ان کو یہ ساری چیزوں کو پروب کر کے عوام کے سامنے حقائق لانے کی ضرورت ہے. اس گورنمنٹ نے بھی اسی روش کو آگے لے کر اچھا انور، یہاں پہ ذرا ایک چیز کلیئر کر لیتے ہیں کہ 100 کا ایوان ہے، یعنی سینٹ کی جو ٹوٹل تعداد ہے 100 ہے. اس میں سے ایک جو رکن ہے ساگ ڈار، انہوں نے حلف نہیں لیا، ان کی نوٹیفیکیشن ابھی تک نہیں ہوئی، تو 99 رہ گئے. 99 میں سے ایک جماعت اسلامی کے تھے، سینیٹر مشتاق. جماعت اسلامی کا تھا کہ جی ہم ایبسٹین کریں گے، دونوں طرف نہیں ہوں گے. معاملہ ہو گیا تھا 98 کا. 98 سیٹوں پہ الیکشن ہوا. تو ابھی جو ہوا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ 42 ووٹ لیا یوسف رضا گیلانی نے، 48 لیے صادق سنجرانی نے. اگر یہ 7 ووٹ اگر آپ ایڈ کریں تو 49 ہے، اور اگر صادق سنجرانی کا بھی جو ایک ووٹ آپ کہہ رہے ہیں ریجیکٹ ہوا تو 49. تو یہ ایک ٹائی تھا. یہ نہیں ہوا کہ فلور کراسنگ نہیں ہوئی کہ حکومت کے لوگ اپوزیشن میں گئے، اپوزیشن کی حکومت میں آئے. تو اب اس سارے معاملات کے بعد جو ریجیکٹڈ ووٹ ہیں اس پہ کچھ نہ کچھ غلطی تو ہے جو ریجیکٹ ہوئے ہیں، کہ یعنی انہوں نے کہا کہ باکس میں نہیں ہے. تو اس میں اب یہ کیا اپوزیشن کے پاس کیا آپشن ہے، پی ڈی ایم کے پاس، گیلانی صاحب کے پاس؟ بالکل، ہم اس کو پہلے اس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ 48 اور 42، اور اس کے بعد ہم 7 ووٹ ریجیکٹ کرتے ہیں اپوزیشن کے، اور ایک ووٹ جو ہے وہ صادق سنجرانی کا ریجیکٹ ہوا. اس طرح اگر ہم دیکھیں تو ایکول ہو گئے اور ٹائی ہو گئی اگر یہ ووٹ ریجیکٹ نہ ہو تو. اب اگر الیکشن ٹریبیونل کے پاس اپوزیشن جاتی ہے جیسا کہ انہوں نے اعلان کیا ہے، تو پھر دیکھیے 49 ووٹ ہمارے بالکل اپوزیشن کے اور گورنمنٹ کے وہ تو برابر ہو گئے. اب دیکھنے کی بات یہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، یہ بڑے اچھے طریقے سے مینیج کیا گیا ہے کہ 7 ووٹ جو ریجیکٹ ہوئے ہیں وہ اپوزیشن کے ہوئے ہیں اور ایک جو ووٹ ریجیکٹ ہوا ہے وہ حکومت کا ہوا ہے. اب 49 ہو گئے. اب اگر الیکشن ٹریبیونل کے پاس معاملہ جاتا ہے تو معاملہ بڑا گمبھیر ہوگا اور الیکشن کمیشن کو بھی اس صورتحال کا خاصا مشکل پیش آئے گی. دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے بات کی اس کی یوسف رضا گیلانی صاحب کی اور صادق سنجرانی صاحب کی کہ ووٹ ٹائی ہو گئے، اور اس کے بعد اب سچویشن کیا ہوگی اور جو ووٹ خانے میں لگنے تھے. ایک تو انتخابی جو عمل تھا اور ضابطۂ اخلاق تھا جو سینٹ نے دیا تھا پریزائڈنگ آفیسر کی جانب سے تھا، وہ آگے جو روسٹم تھا اس پہ آویزہ تھا، رائٹ لیفٹ دونوں طرف. اس پہ لکھا ہوا تھا کہ جو سینیٹر آئے گا وہ ووٹ جس اپنے امیدوار کو کاسٹ کرے گا اس کو سٹیمپ کرنا ہے خانے کے اندر. اب خانے کے اندر لکھا تھا. اب جب فاروق ایچ نائک جو انہوں نے جب بحث کی اور پریزائڈنگ آفیسر کی رولنگ کو چیلنج کیا، انہوں نے آئین کا اور رول اینڈ ریگولیشنز پڑھ کر بتایا. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں مینشن کیا گیا کہ آپ نے
مہر لگانی ہے خانے کے اندر، نہ کہ نام کے اوپر. خانے کے اندر لگانی تھی، کچھ لوگوں نے نام کے اوپر لگا دی، جو نام بھی تھا وہ بھی تو خانے کے اندر ہی تھا. بالکل خانے کے اندر تھا. اب اسی وجہ سے تو یہ بحث چلتی آ رہی تھی اور رزلٹ جو تھا اناؤنس کرنے میں بھی تاخیر ہوئی. فاروق ایچ نائک جو پولنگ ایجنٹ تھے یوسف رضا گیلانی کے، انہوں نے خاصی بحث کی، رولنگ کو چیلنج کیا، اور ان کا کہنا تھا کہ خانے کے اندر مور لگائی گئی ہے. اب نام پہ لگائی گئی ہے یا خانے کے اندر، مزے کی بات یہ کہ فاروق ایچ نائک آپ خود بھی سابق چیئرمین سینٹ بھی ہیں، وزیر قانون بھی رہ چکے ہیں اور ممتاز قانون دان بھی ہے. اب یہ معاملہ الیکشن ٹریبیونل پہ جائے گا جہاں پہ ہوگا. اچھا انور، اس سے پہلے کہ سارا یہ الیکشن کا سسٹم سٹارٹ ہوا، صبح مصدق ملک اور مصطفیٰ نواز کھوکھر انہوں نے بڑا ماحول گرم کر دیا. جو خفیہ کیمرے آ گئے، ہم نے تو خفیہ بیلٹ کا سنا تھا کہ یہ وہ ہوگا، یہاں پہ خفیہ کیمرے آ گئے اور بڑا یعنی پن پوائنٹ لوکیشن پہ انہوں نے کر کے اور ویڈیوز بھی بنائی. یہ خفیہ کیمرز کا کیا معاملہ ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ جب مصدق ملک اور مصطفیٰ نواز کھوکھر سینٹ کے اندر آئے، وہ ہال کے اندر گئے، سیدھا وہ پولنگ بوتھ کے اندر گئے. اس طرح تھا کہ جیسے انہیں کسی نے بریف کیا ہوا ہے. وہ پولنگ بوتھ کے اندر گئے تو انہوں نے سب سے پہلے ٹی وی کے نیچے جو کیمرہ تھا وہ نکالا، اس کے بعد انہوں نے باقی کیمرے نکالے. اور اپوزیشن کا یہ کلیم تھا کہ 6 کیمرے تھے جو اس پولنگ بوتھ کے اندر لگے ہوئے تھے. اس کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر چونکہ وہ اسلام آباد کے حلقے سے الیکشن لڑتے ہیں، ان کے والد بھی رہے ہیں اور ان کا اسلام آباد کے اندر بہت اثر و رسوخ ہے، ڈپٹی اسپیکر بھی رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ یوسف رضا گیلانی اور پیپلز پارٹی نے سینٹ اور قومی اسمبلی میں بہت سارے لوگوں کو جابز دی ہیں، اور ان لوگوں کو جو جیل میں اسپیکر تھے تو اسی معاملے میں بھرتیوں کے معاملے میں مجھے یہ لگتا ہے کہ وہاں پہ جو سٹاف ہے اسی سٹاف نے بریف کیا مرتضیٰ نواز کھوکھر کو. اچھا، مصطفیٰ نواز کھوکھر نے مصدق ملک کو اس لیے ساتھ لیا کہ تاکہ دونوں ساتھ رہیں، اپوزیشن کی جماعتیں، بڑی جماعتیں، اور یہ کلیم نہ کر سکے کہ شاید پیپلز پارٹی نے خود سے ایسا سب کچھ کیا ہے. وہ مصدق ملک کو ساتھ لے گئے تاکہ اس کی کوئی اتھینٹسٹی بھی بنے، اور انہوں نے جا کے وہ سٹنگ آپریشن کیا، بتایا، سب کچھ نکلا. اچھا، جب یہ سارا کچھ ہوا، آپریشن انہوں نے مکمل کرنے کے بعد الزام لگایا کہ یہ صادق سنجرانی صاحب صبح 5:45 پہ یہاں سے گھر گئے ہیں، اور وہ الزام لگا رہے تھے کہ یہ سارا کچھ صادق سنجرانی نے کیا ہے. اچھا، صادق سنجرانی صاحب نے ٹائم تو انہوں نے کنفرم کیا، انہوں نے کہا میں 5:45 پہ گیا ہوں لیکن میں شام کو گیا ہوں، صبح نہیں گیا. اچھا، جب یہ سارا کچھ ہوا تو اپوزیشن نے شور مچایا. شور مچانے کے بعد پولنگ بوتھ جو تھا وہ انہوں نے وہاں سے شفٹ کیا تاکہ اپوزیشن کا جو تحفظات ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے. اور ساتھ ہی انہوں نے 6 رکنی ایک کمیٹی تشکیل دے دی جس میں 3 لوگ اپوزیشن کے ہیں اور 3 لوگ گورنمنٹ کے ہیں. یہ کمیٹی تو اب آپ دیکھیے، کمیٹیاں اس لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ معاملے کو لنگر آن کیا جائے. اب مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل ایک گیم اپوزیشن کے ہاتھ میں آ گیا. وہ اس پر شور مچائیں گے اور وہ ریگنگ کا الزام لگائیں گے حکومت پہ، اور حکومت کہے گی کہ ہم نے جو پرانی روایات ہیں ان کو ختم کیا. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اس معاملے کو اپوزیشن اور حکومت دونوں جانب سے لنگر آن کیا جائے گا. فواز صاحب، یہاں پر ایک چیز دیکھنے والی ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے. اب دیکھیے یہ کہ جو لانگ مارچ ہے 26 کو، وہ بڑا، اب دیکھیے اپوزیشن زور لگائے گی اس کو بڑا بھرپور کیا جائے، اور اس کے لیے ماحول بھی بن گیا ہے اسی وجہ سے سینٹ کے انتخاب. اسی میں یہ جو کیمرے کی ضرورت تھی، آپ کیونکہ وہاں پہ موجود تھے، باڈی لینگویج دیکھی، زیادہ کون الیکشن سے پہلے گھبرایا ہوا تھا؟ حکومت کو زیادہ کیمروں کی ضرورت تھی یا اپوزیشن کو؟ دیکھیے، یہ تو سمپل سی بات ہے کہ جو چیئرمین سینٹ ہیں وہ ایک دن پہلے ہی سبکدوش ہوئے اور ان کا اختیار تھا وہاں پہ. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو میں بھول رہا تھا کہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے 1 روز پہلے وجاہت افضل انہیں سارجنٹ ایٹ آرم لگایا ہے اپنے ثوابدیدی اختیار استعمال کرتے ہوئے. انہوں نے کوئی اخبارات میں اشتہار نہیں دیا اور انہیں رول 17 کو کوٹ کیا کہ میرا ثوابدیدی اختیار ہے کہ میں. اچھا، اب شک ان کی طرف جاتا ہے، اس لیے جاتا ہے کہ ایک دن پہلے آپ سارجنٹ ایٹ آرم کو لگائیں، وہ بھی اپنے ثوابدیدی اختیار استعمال کرتے ہوئے. دوسری بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے جو گورنمنٹ کلیم کرتی ہے کہ یہ اپوزیشن نے لگائے ہیں. مذاکرہ خیز بات ہے کہ اختیار جو ہے سارا چیئرمین سینٹ کا، لیکن ابھی جو 6 رکنی تحقیقات ہوگی اس کے بعد جو نام ہوگا، چیزیں ہیں، یہ تو فی الحال اس معاملے میں تو ابھی کوئی چیز حتمی طور پہ نہیں کہی جا سکتی. اب آ جاتے ہیں آگے کی طرف. اب ظاہری بات ہے اپوزیشن ہے وہ الیکشن ٹریبیونل کی طرف جائے گی. گورنمنٹ کے پاس کیا آپشن ہے؟ اب سنجرانی صاحب تو اب آ گئے ہیں، اب چیئرمین سینٹ ہیں، ان کے پاس کیا آپشن ہے اور اپوزیشن کے پاس کیا آپشن ہے؟ اچھا فواز صاحب، میں چونکہ سینٹ کے اندر موجود تھا جب سید مظفر حسین جو پریزائڈنگ آفیسر تھے، انہوں نے جب صادق سنجرانی صاحب سے حلف لینے کی، تو صادق سنجرانی صاحب اتنی اجلت میں تھے، انہوں نے پہلے تو کہا مجھے گاؤن دیں، پھر انہوں نے کہا نہیں مجھے حلف اٹھانے دیں، گاؤن بعد میں لیا. پھر وہ ساتھ ساتھ لقمہ بھی دے رہے تھے سید مظفر حسین کو، وہ کہہ رہے تھے کہ ہاؤس ان آرڈر کیجئے، مجھے حلف لینے دیں جلدی سے. تو اب دیکھیے اپوزیشن جائے گی الیکشن ٹربیونل میں اور انہوں نے جانا بھی ہے اور انہوں نے اس کا اعلان بھی کیا ہے.
اب حکومت کے پاس یہ واضح ہے کہ اب الیکشن کمیشن الیکشن ٹریبونل نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ضابطۂ اخلاق دیا گیا تھا سینٹ کی جانب سے پریزائڈنگ آفیسر کی جانب سے وہ تھا کہ خانے کے اندر آپ نے سٹیمپ کرنا ہے. اب یہ نہیں تھا اور نہ ہی یہ رول ریگولیشن میں ہے کہ آپ نے نام کے اوپر کرنا تھا. اس معاملے پر اب بحث ہوگی, دونوں جانب سے آرگومنٹ دیں گے, دیکھیے الیکشن ٹریبونل کیا فیصلہ کرتا ہے. لیکن اب تو چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ حلف اٹھا لیا انہوں نے اور وہ اب ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب بھی انہوں نے کروا دیا ہے. چلیں, بہت شکریہ آپ کا. انور رضا ہمارے ساتھ موجود تھے, ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر گفتگو کے سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ان دا پروگرام میں ہمیں جوائن کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے نومنتخب سینیٹر, پہلے بھی سینیٹر رہ چکے ہیں, اب دوبارہ سینیٹر بھی ہوئے ہیں, اور آج جو حکومتی جو اتحاد تھا اس کی کامیابی کا دن ہے. ان سے وجوہات بھی جانیں گے اور پوچھیں گے ہوا کیا. سینیٹر محسن عزیز ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سینیٹر صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. مہربانی جی, وعلیکم السلام جی. سینیٹر صاحب, ایک تو چیئرمین کے انتخاب میں تو مسنگ ووٹس کا قصہ تھا, تو ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب تھا, وہاں پہ 54 ووٹ ہو گئے. یہ معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے, میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جو چیئرمین صاحب کا میں پولنگ ایجنٹ تھا اور اس میں مسنگ ووٹ کوئی نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ بڑے واضح طریقے سے بتایا گیا ہے کہ ہمارے جو ووٹس ہیں وہ 48 ووٹ ہمیں جو ہماری پارٹی کے ہیں وہ پورے ملے. ایک ووٹ جو ہے وہ ریجیکٹ ہوا ہے, اور باقی جو 7 ووٹ ہیں جو ہدایت دی گئی تھی اور جس پہ کہ ووٹ ریجیکٹ ہونے چاہیے اسی کو ریجیکٹ کیے گئے ہیں. جس کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. انہوں نے جو بھی وہاں سے وعدے وعید بھی کیے تھے وہ انہوں نے جو ہے ان کو بھی ووٹ نہیں دیا. سینیٹر صاحب, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, آپ پولنگ ایجنٹ بھی, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جان بوجھ کے لوگوں نے اس طرح غلط یعنی مہر لگائی, سٹیمپ لگائی تاکہ ریجیکٹ ہوں ووٹ؟ جی, مجھے ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو ہے جو اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور جو آپس میں جو ہے اوپر سے تو ان کا جو ہے ایک لو افیئر چل رہا ہے, لیکن اندر سے جو ہے یہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے. اور وہ آج ان کی بات جو ہے عیاں ہو گئی, کیونکہ انہوں نے جو ہے یہ جو ووٹ سے وہ بڑھ کے بالکل کلیئرلی جو پریزائڈنگ آفیسر تھے انہوں نے وہاں سمجھایا بھی کہ نام کے سامنے ہونا چاہیے. وہ جو نام کے اوپر انہوں نے ووٹ کو جو اسٹیمپ کیا ہوا تھا اسی وجہ سے وہ ریجیکٹ ہوئے. اچھا, اپوزیشن نے تو اب کہہ دیا کہ جی ہم تو عدالت میں جائیں گے, طے ہو گیا, الیکشن ٹریبیونل میں بھی جائیں گے, تو یہ معاملات اب مزید آگے بڑھے گا, یہ تو ختم نہیں ہوگا, کیونکہ وہاں پہ وہ پرانی ججمنٹ لے کر آ رہے ہیں. جو جسٹس حلیم تھے, ڈاکٹر شرف گن کا جو کیس تھا کہ اگر مہر اگر آگے پیچھے بھی ہو جائے لیکن اگر پتہ چل جائے کہ کس کو ووٹ کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ وہ نام پہ لگا دی نا انہوں نے باقی سامنے کے بجائے, تو یہ بھی ابھی ایک کنٹروورسی اس کا مطلب آگے پرولونگ ہوگی. نہیں, وہ اس کو پرولونگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کی مرضی ہے. وہ ان کے پاس ایک وہ موجود ہے, ایک ادارے موجود ہیں جن کے پاس وہ جا سکتے ہیں, ان کو ہم روک نہیں سکتے. وہ ان کی خواہش ہے کہ اس کو کتنا پرولونگ کرنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس بھی وکیل موجود ہیں, میں نے وہاں پہ فاروق نائک صاحب کو وہاں پہ وہ موجود تھے, انہوں نے اپنے آرگومنٹ دیے اور اس کے بعد میں نے بھی اپنے آرگومنٹ دیے کہ اس میں جو ہمیں انسٹرکشن دی گئی تھی اس میں بڑے واضح طریقے سے لکھا ہوا تھا کہ کینڈیڈیٹ کے نام کے سامنے جو ہے وہ جو ہے اس کو اسٹیمپ لگائی جائے. اس کے سامنے جو ہے لگانے کا مقصد یہ ہے کہ, اور پھر لکھا بھی یہ نہیں گیا کہ نام کے اوپر لگائیں. اگر نام کے اوپر ہوتا تو پھر جو ہے کوئی, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی مبالغہ امیزی کی جو ہے بات ہوتی یا کوئی کنفیوژن ہوتی. اس میں بالکل کلیئر جو ہے انہوں نے واضح یہ بتا دیا کہ ہم ووٹ دیتے بھی ہیں اور نہیں بھی دیتے ہیں. تو یہی وہ طریقہ ہوتا ہے, کیونکہ ایک جو ہے ووٹ جو ہے اس آدمی نے, جو بھی شخص ہے, عورت ہے یا مرد ہے, انہوں نے دونوں جو ہے اشخاص کو یعنی سنجرانی صاحب کو بھی اور یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی, دونوں کو انہوں نے ووٹ دیا. وہ تو خیر ریجیکٹ ہو گیا اور باقی 7 ووٹ جو ہے وہ یہ تھے. تو ہم نے جو ہمارے جو اتحادی ہیں اور جو ہمارے لوگ ہیں اسی کے مطابق جو ہے تو ووٹ ملا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. البتہ جو ہے یہ وہی جو ہے پیٹرن آپ دیکھیں تو ڈپٹی چیئرمین کے ووٹ میں بھی وہ نظر آ رہا ہے کہ وہی جو تقریباً 7 ووٹ ہیں جنہوں نے وہاں پہ اگر ان کو وہاں پہ ووٹ نہیں دیا تو وہی ووٹ انہوں نے پلٹا کے جو ہے ہمارے جو دوسرا کینڈیڈیٹ تھا مرزا افریدی صاحب, ان کو دیا ہے. وہی تقریباً وہی 54 ووٹ جو ہے وہ ادھر لے گئے ہیں. 48 اور یہ جو ہے وہ ایک آدھ ووٹ آگے پیچھے ہے, لیکن وہ جو ہے 6 ووٹ اسی طریقے سے وہ لے کے گئے. تو یہ جو اتحاد میں آلریڈی ٹوٹ پھوٹ ہے
اور ہم یہ پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ یہ اتحاد برائے نام اتحاد ہے، لیکن اس میں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے تو پوری جو ہے معاونت دل سے نہیں ہے۔ اچھا سینیٹر صاحب، یہ تو آپ نے چیئرمین سینٹ کے انتخاب کا کہہ دیا، ڈپٹی چیئرمین کے سینٹ کے انتخاب میں جو 54 ووٹ ہیں، چلیں وہاں تو ریجیکٹ ووٹ تھے، آپ نے کہا کہ ہماری اسٹرینتھ کے مطابق ہم نے ووٹ لیے، تو وہاں پہ کیا معجزہ ہوا، کیا وہ کرامات ہوئیں کہ جو 6-7 ووٹ ایکسٹرا مل گئے، یہ کیسے؟ میں شاید بولا تھا، وہ بیچ میں لائن کٹ گئی تھی، میں یہی کہہ رہا تھا کہ وہی پیٹرن جو ہے نظر آ رہا ہے کہ جو 7 ووٹ جس اتحادی نے بھی اور جس پارٹی نے بھی ان کا اپنے ووٹ کو ریجیکٹ کرانا تھا، انہوں نے ہی وہ ووٹ جو ہے وہ 6-7 ووٹ جو ہے افریدی صاحب کو، یعنی مرزا افریدی صاحب کو دیے، یعنی 7 ووٹ وہاں پہ ریجیکٹ اپنے کرائے گئے اور 7 ووٹ یا 6 ووٹ ان کو فالتو پڑے، تو ان کو 54 ووٹ جو ہے وہ پڑ گئے۔ تو یہ جو ہے میں آپ کو یہ جو اس میں سے ظاہر ہوتا ہے، اور جو ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ اتحادی جو ہے وہ اوپر سے اتحادی ہے لیکن دل سے اتحادی نہیں ہے، وہ ابھی تک ایک دوسرے کو ماننے کو، ایک دوسرے کو سامنے لانے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑی مدت بہت انہوں نے رائیولری گزاری ہوئی ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے یہ حکومتی جو اتحاد ہے وہ اس کو اپنی جگہ پر ووٹ ملے، ان کے ووٹ اپنی جگہ پر قائم رہے، اور جو پی ڈی ایم سو کالڈ اتحادی جو ہیں، جو اپنے اس طرف کے ہیں، جو اپوزیشن کے ہیں، ان میں جو اتفاق نہیں ہے، ان میں ٹوٹ پھوٹ ہے۔ اچھا اب سینیٹر صاحب، اب یہ تو قومی اسمبلی میں ہم نے دیکھ لیا، آپ کی جماعت میں بھی، پاکستان تحریک انصاف میں بھی تھے، پرائم منسٹر نے بھی اس کا ذکر بھی کیا اور کہا بھی، بڑی خفگی کا اظہار بھی کیا، ان کو دوبارہ ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑا کیونکہ کچھ لوگ جو آپ کے تھے وہ دائیں بائیں ہو گئے۔ اب یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن کے کچھ لوگ ہو گئے، تو یہ تو دونوں جگہوں پہ غلط ہے نا۔ ایک جو مورل، ایک جو آپ کا پرنسپل سٹانس ہے، وہ تو یہ ہے کہ دونوں طرف سے غلطی ہوئی ہے، تو اس کا تو سدباب ہونا چاہیے۔ نہیں دیکھیے، دونوں طرف سے غلط کی بات نہیں ہے، یہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری طرف جو ہے وہ غلط اس لیے ہے کیونکہ ہمارا ایک کینڈیڈیٹ موجود تھا اور ہماری پارٹی اور الائڈ پارٹیز نے ان کو ووٹ دینا تھا، وہ جو بھی ہوا اس میں۔ دوسری طرف جو ہے یہ جو 5-6-7 پارٹیز جو ہے مل کے ایک کینڈیڈیٹ کھڑا کرتے ہیں، تو اس میں جو ہے تو اس کے اندر انتشار، پارٹی کے اندر انتشار موجود ہوتا ہے، اور وہ کسی کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ ایک پرسنل لائکنگ اور ڈس لائکنگ بھی ہوتی ہے، اور کیونکہ ان کے ساتھ اپنے آپس میں کوئی خفگی بھی ہوتی ہے، اس وجہ سے جو ہے ہمیں یہ فالتو ووٹ ملے ہیں۔ اور یہی پیٹرن میں نے جس طرح سے پہلے عرض کیا، یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف ووٹ دیے بھی گئے اور ریجیکٹ بھی کروائے گئے اپنے ووٹ، اور دوسری طرف جب وہ ریجیکٹ ہوئے اس کے بعد جب سیکنڈ ووٹ آیا تو انہی لوگوں نے وہ ووٹ جو ہے وہ مرزا افریدی صاحب کو دیا۔ تو یہ پیٹرن بڑا کلیئر نظر آیا ہے کہ وہی جو 7-8 لوگ ہیں جن کو کہ یہ اتفاق جو ہے آپس میں نہیں ہے، وہی وہ لوگ جو ہے انہوں نے ڈپٹی صاحب کو جو ہے ووٹ زیادہ دیے۔ اچھا سینیٹر صاحب، یہاں پہ جو کیمراز سے جو ڈسکور ہوئے تھے صبح صبح سینیٹر مصطفیٰ کھوکھر اور مصدق ملک نے، تو زیادہ ضرورت اپوزیشن کی تھی، اگر وہ لگے رہتے تو ان کو پتہ چل جاتا کون تھے۔ یہ کیمراز والی کیا کنٹروورسی ہوئی ہے؟ اب کمیٹی بھی اب بن گئی ہے، لیکن یہ کیا حکومت کی طرف سے لگائے گئے تھے، یعنی کیا اس کا معاملہ ہے کیا؟ دیکھیے یہ تو اب ہے کہ یہ حکومت کی طرف سے تو بالکل نہیں لگائے گئے تھے۔ اب میں یہ تو الزام تراشی والی بات ہے، لیکن فیکچول بات یہ ہے کہ اتنی مدت جو ہے آج سے لے کے جب سے یہ 73 سے یا جب سے یہ بنا ہے، یعنی سینٹ بنا ہے، اس میں جو سٹاف ہے جو بھی ہے وہ تمام اسی وقت کا سٹاف چلا آ رہا ہے۔ یہ پچھلے 3 سال جو ہے ایک سنجرانی صاحب جو تھے وہ ایک نیوٹرل قسم کے آدمی تھے، یعنی جو کہ دونوں طرف اپوزیشن کو بھی چلاتے تھے اور جو ہے حکومتی بینچز کو بھی چلاتے تھے۔ اس سے پہلے تو آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پیپلز پارٹی کے وہی سٹاف موجود ہے۔ ہمیں تو اس چیز کا معلوم نہیں، اب چیئرمین جو ہے آج کل تک جو تھے وہ ہمارے سنجرانی صاحب تھے، جو کہ ہمارے کینڈیڈیٹ بھی ضرور تھے اور شروع میں جو ہے پیپلز پارٹی کے بھی تھے، لیکن ڈپٹی چیئرمین جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے وہاں موجود ہے۔ تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کس نے لگایا ہے اور کیوں کر لگایا ہے، لیکن جس نے بھی لگایا ہے بڑے بھونڈے طریقے سے لگایا ہے اور ایک اپنا جو ہے یہ سیاست کو بدنام کرنے کی لگایا ہے۔ ایسی روایت کی میں بالکل جو ہے وہ بھی کرتا ہوں، کنڈیم بھی کرتا ہوں، اور ایسی روایت بننی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جو ہے ٹھیک ہے جب فیئر اینڈ فری اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوتا ہے تو اسی طریقے سے ہونا چاہیے جس طرح سے آج ہو گیا۔
اچھا، لیکن اب سینٹ کی سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، آپ کی جماعت ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ نہ وہ ان کا کوئی چیئرمین کا کوئی امیدوار تھا، نہ ڈپٹی چیئرمین کا تھا، آپ کو اتحادیوں پر ریلائی کرنا پڑا؟ کیا کانفیڈنس نہیں تھا کہ آپ کا کینڈیڈیٹ جیت سکتا؟ نہیں دیکھیے، اس میں بات یہ تھی کہ ہم نے دیکھیے یہ جو ہے حکومت کو ہلانے کے لیے یہ پورے کے پورے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، اور یہ ہمارے لیے بڑا رسکی تھا کہ ہم کوئی اس طرح کا سٹیپ لیتے کہ جہاں پہ کہ ہم کسی طریقے سے ہار جاتے. تو ہم نے جو جائز جو چیزیں ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے، اپنے حدود کے اندر رہتے ہوئے ہم نے یہ کارروائی کی ہے کہ جو ٹھیک ہے ہمارے جو اتحادی ہیں، اور ایک جو ہے صوبہ ایسے ہے جو کہ بلوچستان اور پھر کے پسماندہ ہے، پی کے دونوں اس کو بھی نمائندگی دیا ہے. دی. اسی طریقے سے ہم نے جو کہ فاٹا کے علاقہ ہے اس میں بھی محرومی بہت ہے، تو اس کو بھی ہم نے ایک سیٹ یہاں سے دی. چلیں سینیٹر صاحب، آج کا دن حکومتی اتحاد کے نام رہا، آپ کے اتحادی جیت گئے، آپ کو مبارک ہو. لیکن مرزا افریدی صاحب والا جو معاملہ ہے کہ جو ایکسٹرا ووٹ ہیں، اب اپوزیشن کو بھی دیکھنا پڑے گا، عدالت میں جانے کا چیئرمین کے انتخاب میں انہوں نے کہہ دیا ہے. آج تک موجود تھے محسن عزیز، ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. یہ تو تھا آج کا پروگرام انسائٹ. کل مزید موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فواد خورشید کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.